अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूहानियत और साइंस। मैं हूं आपकी मेज़बान ताबिंदा अनवर। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 7 के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स हम लेकर आए हैं। हम आज डिस्कस करेंगे मिना को, इरफात को, मुज़दलिफ़ा को और शैतान को कंकरियाँ मारना और कुर्बानी के बारे में। हमारे मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं रूहानी स्कॉलर अब्दुल वहीद निज़ामी अल अज़ीनी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, हम इस बारे में हम बात कर रहे थे, हमने बहुत सारे चैप्टर्स किए और उसमें हम हज की तरतीब के साथ हम उसकी जो एक अरकान है उनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम मिना के बारे में जानना चाहते हैं कि इसकी रूहानी अहमियत क्या है और इस पर रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया तमिंदा। जब हम हज उमरा की तमाम अरकान के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं तो सबके अंदर जो है मकसद ये है कि जहन जो है अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ रहे और जो कायनात के अंदर अल्लाह ताला की रोशनियाँ काम कर रही हैं, इंसान जो है उसको अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब कर सके। तो सफ़ा मरवा के बाद जो है आब ज़मज़म पीने के बाद जो है हाजियों का रुख जो है मना की तरफ हो जाता है। मना और साथ मुज़दलिफ़ा और अरफात जो है ये खुले मैदान है। इन मैदानों की रूहानी और साइंसी हकीकत ये है और उसके पीछे पस पर्दा भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बड़ा मशहूर वाक़या जो है कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि भाई वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल के ऊपर जो है उनको ज़िबा कर रहे हैं और उन्होंने इस ख्वाब को जो अल्लाह ताला का हुक्म जो है समझते हुए जो है इसके ऊपर बाकायदा अमल करना का जो है सोचा। अब ये हुआ कि भाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है उनको बता रहे कि मुझे हुक्म है कि तुम्हें ज़िबा करना है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़हन चूँकि देखे अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़हन अल्लाह ताला के साथ था, हज़रत हाजरा का ज़हन भी जो है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ था। तो दोनों के ज़हनों के साथ जो है जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़हन तैयार हुआ तो उसके अंदर भी अल्लाह ताला की सफ़ात और अल्लाह ताला की कुर्बत का जो है अंसर बहुत ज़्यादा था। जब उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म सुना तो उन्होंने भी बग़ैर बिला चुनो चुरान जो है इस हुक्म की तकमील करने के लिए जो है अपने आप को राज़ी किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ज़िबा करने के लिए लेके जा रहे तो शैतान जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे वरगलाता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वरगलाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वरगलाता है, हज़रत हाजरा को वरगलाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है इस नेगेटिव तर्ज़ फ़िक्र को जो है एक गलत तर्ज़ फ़िक्र जो अल्लाह ताला से दूर करती है उसको ख़त्म करने के लिए जो है बाकायदा कंकरियों का इस्तेमाल किया। कंकरियों का इस्तेमाल करने से मराद यह है कि कंकरियाँ इसलिए मारी गई कि भाई इंसान के दिमाग के अंदर जो है जो नेगेटिव है उसके असरा जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए हर मकाम पे जो है 7 कंकरियाँ मारी गई। हमने जो तवाफ़ किया था वो 7 चक्कर थे, जो सही की सफ़ा मरवा किया उसमें भी 7 चक्कर थे और 7 चक्करों में जो है हमने ज़हन को अल्लाह ताला की ज़ात के साथ अपने आप को ज़्यादा अटैच करने की कोशिश की। और साथ के मतलब ये बताया था कि ये इंसान जो है अपने अंदर ऐसी इनफरादियत रखता है जो वो अपने अलावा किसी के ऊपर तकसीम नहीं होता और इसकी पुरसरारियत और असरार ये है कि ये इंसान जो है अपने आप को जो है सारी तमाम इंसों से बिल्कुल अलग थलग है। चूँकि इसकी पुरसरारियत या इसकी जो अफादियत ये है कि अपने अलावा किसी के ऊपर तकसीम नहीं होता, तो एक ऐसे सिस्टम की निशानदेही करता है जिसको हम कहते हैं जिसके अंदर इन्फिनिटी या लामुतनाहियत है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब शैतान को जो है कंकरियाँ मारी जिसमें हाजियों को हुक्म दिया कि भाई 7 कंकरियाँ मारनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 दफ़ा अमल करने से इंसान जो है उसकी तर्ज़ फ़िक्र के अंदर ये बात आ जाती है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ इतना अटैच हो जाता है कि वहाँ पे शैतान का अमल दखल ख़त्म हो जाता है। तो ये मैदान जो है आप देखें इन मैदानों के अंदर बिल्कुल सन्नाटा सुनसान जो है और जहाँ पे जो है कोई ऐसी असहशे ऐसी चीज़ें नहीं जैसे हम कहेंगे ज़िंदगी की सर्वाइवल हो सके। तो इन मकामात के अंदर आके जो है इंसान को ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कायनात के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला की तरफ जो ज़हन सालिक का या हाजी का या रूहानी बंदे का जो है उससे दूर करने के लिए ऐसे मकामात पर जो है हम कहते हैं कि शैतान जो है वो हमला करता है। तो उन हमलों से बचाव के लिए जो है बाकायदा ये मैदान जो है निशानी के तौर पे सिंबल के तौर पे जो है रखे गए हैं कि मकाम कोई भी हो किसी जगह पे भी हो आपका ज़हन अल्लाह ताला की ज़ात के साथ रहना चाहिए और जो है कोई ऐसी एजेंसी जो अल्लाह ताला से दूर कर रही हो तो उसको जो है आपने रिपेल करना है, उसको आपने धकेलना है। जो कंकरियाँ मारना जो है शैतान को जो है वो इसी तर्ज़ फ़िक्र की निशानदेही करता है कि अपने दिमाग के अंदर जो है कोई ऐसी सोच कोई ऐसा ख्याल नहीं लेके आना जो अल्लाह ताला की सफ़ा से दूर करता हो। चूँकि हाजी ने जो है सारे मराहल
کمال جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے کوشش کی ہے، اور باقاعدہ حاجی جو ہے اپنے اندر ان کو باقاعدہ محسوس بھی کرتا ہے، تو اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے حاجی کو باقاعدہ حکم دے دیا گیا کہ بھئی جو ہے آپ نے شیطان کو جو ہے ریپیل کرنا ہے۔ تو حاجی جس کو ہم رمی کرنا کہتے ہیں، وہ باقاعدہ ان مقامات پہ جہاں پہ اس نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے بہکایا، اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، اس طرز فکر کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ ہم کنکریوں کو علامت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جس سے جو ہے حاجی جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرے اور شیطان سے دور رہے۔ شیطان سے دور۔ اچھا، اس میں آپ نے جو تعداد بتائی 7 کی ہی، کیا 7 ہی کنکریاں مارنا ہے، یا مطلب آپ اس کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں؟ وہاں پہ چونکہ جو شیطان جو پتھروں کی شکل میں وہاں موجود ہیں، ان کو 7 ہی کنکریاں مارتی ہیں، اور تینوں جو جمرات جو ہیں یا شیطان کے جو سمبل بنے ہوئے ہیں، وہ ان کو 7 کنکریاں اس لیے مانی۔ میں نے اس کی طرز فکر بتائی تھی کہ 7 کا حصہ جو ہے آپ کو جو ہے ایسے زون کے اندر لے جاتا ہے جہاں پہ انفینٹی ہوتی ہے، لامحدودیت ہوتی ہے۔ تو جب آپ 3 دفعہ تکرار کرتے ہیں بار بار جو ہے، تو آپ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں جہاں پہ شیطان کی طرز فکر جو ہے یا شیطانی کے اثرات جو ہے آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے۔ بہت خوب۔ اب قربانی کے حوالے سے، قربانی کا جو حکم ہے، آپ دیکھیں کہ بھئی جب ہم قانون جو ہے کہ جب کوئی آدمی جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سبمٹ کر دیتا ہے، اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اس کے ذہن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اس کے اندر باقاعدہ ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا ہے، جان مال اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، تو ان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے جو ہے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اللہ کی راہ کے لیے اگر کچھ قربان بھی کرنا پڑتا ہے، ہمیں کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تو قربانی جو ہے جہاں پہ جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے، وہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حاجی کے اس عمل کو قبول کیا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو حضرت چھری جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر نہیں، ایک دمبے کے اوپر چلی ہوئی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ والا عمل جو ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس عمل کو پسند فرمایا اور انسانی جال کے متبادل جو ہے ایک دمبے کو جو ہے یا بکرے کو جو ہے قرار دیا گیا، تو اس علامت کا درجہ کہ انسان اپنی جان جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اس کو قربان بھی کرنا پڑے تو اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو قربانی حاجی وہاں پہ دیتا ہے، اس چیز کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اصول کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ اس کا بنیادی اور بیسک فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے جو ہے کسی چیز کو قربان بھی کرنا پڑے تو اسے دریغ نہ کریں۔ یہ جتنے بھی اراکین حج ہیں، اور ڈیفینیٹلی عمرہ میں اور حج میں جو ڈفرینس ہے، میں چاہتی ہوں آپ وہ بیان کریں۔ عمرہ جو ہے اس میں جو ہے آپ طواف کرتے ہیں، جو ہے آب زمزم پیتے ہیں، سعی کرتے ہیں، صفا مروہ جو کرتے ہیں، اور جو ہے آپ جو ہے سر کے بال کٹوا لیتے ہیں، تو ہم جو ہے اس کو عمرہ جو ہے مکمل ہونا کہتے ہیں۔ لیکن حج میں جو ہے کہ آپ کو جو ہے باقاعدہ منی، مزدلفہ اور عرفات کے اندر جانا پڑتا ہے، اور اس میں شیطان کو کنکریاں مارنی پڑتی ہیں، اور کنکریاں مارنے کے بعد جو ہے آپ کو قربانی دینا پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے حج کے تمام اراکین جو ہے وہ مکمل کر لیے، اور مکمل کرنے میں جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے جو کچھ کیا وہ جو ہے اس کو جو ہے آپ نے پورا کر دیا۔ تو جو حج کے جو آخری 5 دن جو ہے، جس کو 8 ذی الحج سے لے کے 12 ذی الحج کا جو ہے، اس میں جو ہم رول ادا کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنا اور جو ہے اپنا میدانوں کے اندر ٹھہرنا اور قربانی کرنا، تو یہ آپ کو جو ہے مکمل حج کا ثواب دے دیتا ہے، اور یہ سارا عمل جو ہے مکمل حج کہلاتا ہے۔ بہت خوب ناظرین، ابھی چلتے ہیں ایک مختصر بریک کی طرف، لوٹ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی۔ وحید صاحب، بہت زبردست اور منجے ہوئے طریقے سے آپ نے اس سارے اراکین حج کو بیان کیا، لیکن اس جتنا بھی ہمیں پتہ چلا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ
اور جتنے بھی اور مقامات کا ذکر ہے، اور وہاں سے ان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اتنی قربت تھی، میں چاہتی ہوں آپ تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلین کر دیں۔ بہت پیارا سوال جو ہے تمینہ، اب دیکھیں کہ حج کے تمام اراکین جو ہے وہ ایک ہی فیملی کے گرد گھومتے ہیں، لیکن اس فیملی کی طرز فکر کا جو ہے ہمیں مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علوم جو ہے ان کے اوپر منکشف ہوتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ جو مسلح ابراہیم جو ہے، جس کو ہم مقام ابراہیم بھی کہتے ہیں، مقام ابراہیم جو ہے یا مسلح ابراہیم جو ہے اصل میں خانہ کعبہ ہی ہے۔ تو وہاں پہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے اور وہ ہوئی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہستیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہیں، اللہ تعالیٰ کے سسٹم سے واقف ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت ہاجرہ جو ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے، ان کی طرز فکر دیکھیں کہ وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی حامل فرستادہ خاتون ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تخلیقی نظام کے اندر جو ہے باقاعدہ اس کا ایک رول بھی ہے، اور وہ جو ہے تخلیقی فارمولوں سے واقف بھی ہے۔ تو حضرت حج کے تمام اراکین جو ہے اسی فیملی کے گرد گھومتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کا سمبل جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے، مسلح ابراہیم جو ہے، اور حضرت ہاجرہ جو ہے صفا مروہ جو ہے۔ تو یہ مخصوص طرز فکر جو ہے یہ میں بتانی چاہ رہی ہے کہ اگر جو ہے کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سبمٹ کر دیتا ہے، تو اللہ وہ اس کا مرتبہ مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تاریخ رقم کر لیتا ہے۔ اور وہ جو ہے کہ وہ طرز فکر جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اس طرز فکر کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے انسانوں کے لیے نشانی بنا دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس کا خانہ کعبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہو گئی، صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہو گئی، اور جو ہے اللہ کی راہ میں قربانی دینا جو ہے ایک ایسا فلسفہ جو ہے جو آپ کو اپنا آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر سبمٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی درس نہیں دیتا۔ تو حج عمرہ کے اندر جو ہے ہم جتنا ذرا تفکر کرتے ہیں تو اس میں یہ ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے کہ یہ ایک ایسا عمل جو ہے جس کے ساتھ جو ہے بندہ اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے اس کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور کسی انسان کی جو ہے اس کی جو اشرف مخلوقیت جو ہے یا اس کا جو ہے مرتبہ مقام جو ہے یا آزاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قربت کا سبب بنتا ہے۔ اور ان اراکین کے ذریعے جو حج کے تمام اراکین کے ذریعے کوئی بندہ جو ہے اگر دل جمی کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کی روحانی سسٹم کو سمجھتے ہوئے پوری کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات جو اسی طرح داخل ہو جاتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور دوسرا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ طرز فکر جو ہے جو کام کر رہی تھی وہ حاجی کے اندر بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور حاجی جو ہے اس طرز فکر کو لے کے جب معاشرے کے اندر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوع انسانی کے لیے ایک انتہائی جو ہے امن پسند جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے علوم کا حامل بندہ قرار دیا جاتا ہے، اور وہ علوم جو ہے جو اس نے خانہ کعبہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل کرتے ہوئے حاصل کیے، وہ جو ہے نوع انسانی کو مستفید کرتا ہے۔ بہت خوب، بہت زبردست طریقے سے آپ نے ساری بات کو سمیٹا، اور اتنی میں ضرور کہوں گی کہ آپ اس کتاب کو جو نظریہ دائرہ کون ہے اس کو ضرور ریڈ آؤٹ کریں، اور تاکہ آپ کے خیالات میں کشادگی پیدا ہو، آپ کو سمجھ ہو کہ آپ جہاں پہ جس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا یہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہی سب بڑی ہی خوبصورت چیز ہے کہ جب آپ کوئی عمل کریں اور اس کے بارے میں آپ کو سب کچھ معلوم ہو، اس کے فائدے آپ کو معلوم ہو، اس کی اہمیت آپ کو معلوم ہو، تو اس کی خوبصورتی میں اور اس کی ادائیگی میں مزہ بھی آتا ہے۔ پھر آپ کو ہمارے ہاں عمرے اور حج کی سعادت کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن جتنی ابھی باتیں شاید مجھے بہت ساری باتیں ابھی معلوم ہوئیں تو اتنی باتیں واضح طور پہ معلوم نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ باتیں آپ کو پتہ ہو، اس کے فائدے آپ کو معلوم ہو اور ان ساری چیزوں سے آپ واقف ہوں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ادائیگی کا بھی مزہ آئے، جو کہ اراکین حج آپ ادا کریں، اور آپ وہاں سے جو فائدے زیادہ سے زیادہ سمیٹ کر آنے کی کوشش کریں۔ بہت پیاری بات، میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا۔ تبھی نا دیکھیں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حاجی کا جو ذہن جو ہے، جو اس کا ارادہ جو ہے، جو اس کا ٹارگٹ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا حصول ہے۔ جب حاجی جو ہے باقاعدہ اپنے ذہن کے اندر یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو حاصل کرنا ہے اور اس کی تیاری یہاں سے شروع کر دے،
اور اپنے ذہن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ کسی دوسرے خیال کو نہ آنے دیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے جو احرام باندھا میقات کے اوپر جو ہے جو اپنا نوافل پڑھے یا جو ہے صفا مروہ کیا رمل اور طواف کیا, تو ذہن کا یہ ارادہ جو ہے جو پیچھے سے تیاری کر کے ہے اس کو بھرپور جو ہے فائدہ دے گا. مادی دنیا میں مادی شعوری طور پہ جو ہے ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں کہ پیدل کتنا چلنا ہے, اپنی صحت کا کیسے خیال رکھنا, کون کون سی چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی. ہم حج عمرہ کے دوران جو ہے جو مادی لوازمات جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے پورا کرتے ہیں, لیکن روحانی جو لوازمات جو ہے اس میں ہمارے ذہن جو ہے وہ کام نہیں کرتا. ذہن کے اندر بات ہوتی ہے کہ حج کے لیے کر رہے ہیں, لیکن جو اس کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت, اللہ تعالیٰ کی صفات کو حاصل کرنا, اگر اس کے اوپر ذہن مرکوز ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ حج عمرہ کرنے سے جو ہے حاجی کے اندر اللہ تعالیٰ کے انوارات اتنے داخل ہو جاتے ہیں کہ باقاعدہ اس کی ذات جو ہے نوع انسانی کے لیے اور معاشرے کے لیے جو ہے ایک پرامن اور ایک اچھے شہری کی جو ہے نشاندہی کر دیتی ہے. بہت زبردست, بہت شکریہ آپ کا, آپ پروگرام میں آئے. اور ناظرین امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے بہت ہی فروٹفل رہا ہوگا, بہت ساری انفارمیشن آپ کو ملی ہوگی, اور یقیناً آپ جب اس پر عمل پیرا ہوں گے تو آپ کو روحانی طور پر بھی سکون ملے گا, ذہنی طور پر بھی سکون ملے گا, اور آپ کو اطمینان قلب بھی حاصل ہوگا. اور انشاءاللہ نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.